لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और एक नई एपिसोड के साथ आई हूँ जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के सिलसिले में हम कर रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट इवेंट है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड से पहले आए है, और ये इवेंट मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि इट इज़ अबाउट द अडॉप्टिंग ज़ैद बिन हारिस, जो उनके पास आए थे एज ए ग़ुलाम। ये हम शुरू करते हैं आज की इंशाल्लाह क्लास कह रही हूँ, क्या लेक्चर, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाह ताला हमारी सुनना और आपका सुनना और मेरा बताना कबूल फरमाए। अब हम ये बताते हैं। अब जो ज़ैद बिन हारिस थे, ये एक यमनी कबीले से थे, और वो यमनी कबीला आपको पता है, कहतान कहतान हमने शुरू में पढ़ा था ना, अरब, अदनानी अरब और कहतानी अरब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनानी अरब से थे और कहतान एक अलग अरब का कबीला था। तो ये जो ज़ैद बिन हारिस हैं, ये कहतानी अरब थे और ये यमन में थे। इनके माँ बाप की शादी हुई थी, तो इनके जो अम्मा अब्बा थे वो दो डिफरेंट ट्राइब्स से थे, और वो जो दोनों ट्राइब्स थे ना, उनकी आपस में बनती नहीं थी, हर वक्त लड़ते फड़ते रहते थे। ठीक है, कभी कोई लड़ गया, कभी कोई लड़ गया। तो होता क्या था कि एक दफ़ा ये हुआ है कि इनके इनके इनकी जो अम्मी थी ज़ैद बिन हारिस की, इनका नाम सौदा था, वो गई अपने बेटे को लेके अपने रिलेटिव्स के यहाँ। जब वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई, तो रिवेंज में, क्योंकि उस वक़्त एक स्कर्मिश शुरू हो गई थी, कोई फड्डा शुरू हो गया दोनों कबाइल के अंदर। तो जो उनकी अम्मी के कोई रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, रिवेंज में इंतकाम लेने से, इंतकाम किसके अगेंस्ट लेने, ज़ैद के वारिस हारिसा, जो हारिस थे उनके अगेंस्ट इंतकाम लेना था। उन्होंने कहा इसको कैसे चोट पहुंचाई जाए, उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को अगवा कर लिया। अब इनको अगवा करा और इनको ले जा के ना स्लेव, इनको बेच दिया एज ए स्लेव। अब आप सोचिए कि कैसे स्लेव, इनको स्लेव करके बेच दिया। कैसे बेचा, जब ये थे 7-8 साल के, इनको मक्के के अंदर हज के ज़माने के अंदर वो लगते थे, बड़े बड़े सूक्स होते थे, मार्केट्स होती थी, ट्रेडिंग हो रही होती थी, इकॉनमी बड़ी हाई होती थी हज के ज़माने में, क्योंकि दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं, काफ़िले आ रहे हैं। तो वो एक उकास का एक मरकज़ था, वहाँ के ऊपर बहुत सारा उस वक़्त ये हो रहा होता था, ट्रेडिंग का काम, और उस वक़्त स्लेव्स भी बेचे और ख़रीदे जाया करते थे। तो हज़रत ख़दीजा के जो एक भतीजे थे, उनका नाम था हाकिम बिन हज़म, हाकिम इब्न हिज़ाम। तो हज़रत ख़दीजा ने उन्हें पैसे देकर भेजा था कि मेरे लिए कोई स्लेव्स लेकर आ जाओ। उस ज़माने जहालियत का ज़माना था, कॉमन चीज़ थी, तो इसलिए बुरा भी नहीं समझा जाता था स्लेव को। तो ये जो हकीम है ना, हकीम बिन इब्न हज़म, ये गए और वहाँ पर उसी वक़्त ज़ैद बिन हारिस आए, उनको लेकर, उनके रिश्तेदार, बेचने के लिए, एज ए स्लेव बेचने के लिए। तो उनको इन्होंने, हकीम जो हैं, इन्होंने 400 दिरहम के बगैर बदले में ख़रीदा, और इनकी अच्छी खाली 400 दिरहम की प्राइस लगाई और इनको हज़रत ख़दीजा को ला के दे दिया। ठीक है, अब ये हज़रत ख़दीजा के स्लेव रहे। हज़रत ज़ैद छोटे से थे, बच्चे 7-8 साल के बच्चे हैं, समझे। 1-2 साल जब वो उनके साथ रहे, उसके बाद जब हज़रत ख़दीजा की शादी हुई है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया इन स्लेव को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस तरह ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं, उसमें अंडर एज ए सर्वेंट आ गए। ठीक है, अब ये उनके पास रहने लगे। 10 साल ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। समझे, 10 साल की उम्र में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, हज़रत ख़दीजा ने उन्हें दिया है। हज़रत ख़दीजा के पास ये 8 साल की उम्र में आए थे, 2 साल रहे होंगे, और फिर जब उनकी शादी हुई है तो इन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। तो 10 साल तक कहते हैं कि जो उनके फादर थे ना, हारिस जो थे,
وہ بہت انہوں نے ڈھونڈا اپنے بچے کو، جگہ جگہ ڈھونڈا، ظاہر سی بات ہے، اولاد کے لیے ماں باپ بیٹھ تو نہیں جاتے کہ کوئی لے گیا، انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا کہ کہاں مل جائے، فرینیٹکلی نا ہی واز لوکنگ فار ہز سن کہ کہاں کہاں چلا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن یہیں پر جو یہ جو ہو رہے ہوتے ہیں حج کا جو ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر کسی نے دیکھا زید کو۔ اب زید کی جو فیچرز تھے وہ تو یمنی فیچرز تھے، ٹھیک ہے، یمنی فیچر تھے، اور یہ جو خبر انہیں لگا کہ یہ تو کہیں حارث کا ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، حارث کو جا کے یمن میں بتایا کہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 20 سال کا ہو چکا تھا، گرون اپ مین ہو چکے تھے وہ، تو انہوں نے کہا اس کی فیچرز بالکل یمنی ہے، کیا پتہ وہ آپ کا ہی بیٹا ہو۔ 8-10 سال کی عمر میں بھی، 8 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی بچہ اغوا ہوتا ہے تو اسے اپنے پیرنٹس کا تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کے نا کیا ہوا، وہ جو ہے نا حارث، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا، میں تو جا کے، وہ سلیو بن، کسی نے کہا سلیو ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا میں تو اپنے بچے کو رینسم کر کے، جاہلیہ کا دور تھا نا، رینسم دیتے تھے ایک دوسرے کو، وہاں کوئی قانون تو ہوتا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا میں نے تو اپنا بچہ واپس لینا ہے، چاہے مجھے کتنا ہی پیسہ دینا پڑے، میں اپنا بچہ لے کے آؤں گا۔ انہوں نے خوب سارا پیسہ جمع کرا رینسم کے لیے، ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کو لیا، یعنی جو زید کے چچا تھے، اور یہ دونوں پہنچ گئے مکہ۔ اب یہ جب مکہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کس کے پاس ہے زید، تو انہوں نے کہا وہ تو محمد ابن عبداللہ، رسول کا نام اس وقت، کیونکہ وہ پروفٹ نہیں ہوئی تھی تو ان کو کوئی رسول اللہ تو کہتا نہیں تھا، سب نے کہا محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا اب ڈھونڈو اب محمد ابن عبداللہ کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ تو حرم میں موجود ہیں اس وقت، تو یہ پھر حرم میں پہنچ گئے۔ اب جب یہ حرم میں پہنچے تو آپ دیکھیے انہوں نے کیا ان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا، انہوں نے تو پہلے جا کے قریش کو پریز کرا، وہاں پہ کوئی بھی کام نکالنے سے پہلے نا ٹرائب کو پریز کرتے تھے، ان کو ذرا کہتے نا چنے کی جھاڑ پہ چڑھانا ہوتا تھا اس زمانے میں، تو سب ان ٹرائبوں کی، میں نے پچھلے بھی آپ کو بتایا تھا حجر اسود والے معاملے میں بھی، کہ جی وہ بنو عبد المناف اپنی بڑائیاں کر رہے ہوتے تھے، تو اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ جی کیسے ذرا تھوڑا سا دل نرم کیا جائے کہ میرا بچہ واپس مل جائے، تو انہوں نے قریش کی وہاں پہ تعریف کرنا شروع کی۔ پہلے انہوں نے کیا کہا ان کو، آپ کو میں پڑھ کے سناتی ہوں، انہوں نے کہا او محمد گرینڈ سن آف عبد المطلب، کہ اے محمد آپ، یعنی سن آف عبد المطلب، جو ان کے گرینڈ سن ہیں، ان کے دادا کی بھی انہوں نے وہ کری، بڑائی کری، اور کہا کہ آپ تو ایک نوبل لینیج کے نوبل آدمی ہیں، یعنی آپ تو بہت ہی معزز ہیں، آپ کی جو خاندان ایک معزز خاندان ہے، اور آپ جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ امانت دار ہیں۔ امانت، انہیں اس لیے امانت دار کہا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس تھا نا، ان کی امانت ہوگا، انہیں واپس کر دے گا، تو انہوں نے اس طرح ان کی تعریف کری کہ انہوں نے، اور پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کے ریٹرن سے پہلے اور بھی ان کی تعریف کری کہ کسی طرح دے دیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں رینسم جتنا میری اوقات ہے، حیثیت ہوگی، آپ اتنا مت مانگیے گا کہ میں نہ دے سکوں، جوان آدمی ہو گئے تھے زید، تو پرائز بھی بڑھ جاتی ہے میں نے کہا کہ اتنا میں دے سکتا ہوں جتنی میری حیثیت ہو، تو آپ مجھ سے رینسم بھی چاہیں گے تو آپ مجھ سے لے لیں، بس میرا بچہ مجھے واپس کر دیں۔ اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اس معاملے میں زید ڈیسائیڈ کریں گے، انہوں نے کہا میں اس میں کچھ نہیں بول رہا، زید جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پاس رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا I will let Z decide if he chooses you، اگر وہ آپ کو چوز کر لیتے ہیں، میں کوئی رینسم لیے بغیر آپ کو ایسے ہی دے دوں گا، فری میں دے دوں گا، میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، وہ آپ کی اولاد ہے، میں آپ کو دے دوں گی، لیکن اگر اس نے مجھے چوز کر لیا، 10 سال رہیں، ایک محبت کا بڑا رشتہ ہو جاتا ہے دو لوگوں کے اندر 10 سال رہنے کا، ٹھیک ہے نا، اگر، تو پھر میں اس کو آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے گا، وہ مجھے آپ کے اوپر ترجیح دے گا، اگر کوئی شخص مجھے آپ کے اوپر ترجیح دے گا تو میں اس کا مان تو نہیں توڑوں گا نا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں پھر بھی اٹھا کے آپ کو دے دوں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اگر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے اپنے ابا کے ساتھ، چچا کے ساتھ جانا ہے، میں آپ کو دے دوں گا، نہیں اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے،
تو پھر میں آپ کو وہ نہیں دوں گا. اچھا ان کے فادر تو خوش ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو رینسم بھی نہیں دینا پڑ رہا. انہوں نے بڑا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریز کرا. انہوں نے کہا آپ تو بہترین آدمی ہیں, آپ تو امانت دار ہیں, آپ تو پیسے بھی نہیں لے رہے, یعنی آپ دل کے بہت ہی اچھے ہیں, سخی ہیں, یعنی آپ لالچ نہیں کر رہے, آپ چاہتے تو پیسے لے لیتے. تو وہ بڑے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ان کو ایک جینون لو ہو گیا تھا. دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ بھلے بچہ 7-8 سال کا بچہ ہے جب کہ گھر میں رہ کے پل جوان ہو, ایک محبت کا, اور رسول اللہ جنہوں نے بننا تھا رسول, ان کے اندر تو ویسے ہی ایک اللہ نے شفقت, اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ڈالی ہوئی تھی, جینٹل تھے وہ بہت زیادہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جاہلیہ کے قانون تھے نا, تو جاہلیہ تھا کہ جی رینسم وینسم دیا جائے گا, اس طرح چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورالٹی کو بھی شو کر رہے ہیں نا, کہ انہوں نے جو جاہلوں کے جاہلیہ کے قانون تھے کہ رینسم وغیرہ, انہوں نے وہ سب بھی ہٹا دیے. ایون وہ رسول بھی نہیں بنے تھے تب بھی انہوں نے ان باتوں کی کیئر نہیں کی کہ رینسم وینسم لیا جائے. تو ان کی کتنی اس میں مورالٹی شو ہوتی ہے, دا مورالز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا, انہوں نے زید کو بلایا. اب جب زید وہاں پر آ گئے, ہی واز ان ہز 20s, وہ ٹھیک ہے 20s میں تھے. ان سے کہا کہ زید آپ بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے. زید نے تو بالکل جھجک, کیا کچھ بلا جھج کے ایک دم سے کہا آئی ول نیور چوز اینی بڈی اوور یو محمد. نام تو نہیں کہا, انہیں ماسٹر کا ہوگا جو بھی, کیونکہ نام تو نہیں لے سکتے ان کو. بس انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح دے ہی نہیں سکتا. آپ تو میرے فادر اور میرے چچا سے کہیں زیادہ ہیں میرے لیے, یعنی آپ کے مقابلے پہ تو میں اپنے چاچا اور فادر کو بھی نہیں پوچھوں گا, میں آپ کسی اور کو یعنی ترجیح نہیں دوں گا, میں آپ کو چوز کرتا ہوں. اب یہ جب انہوں نے بولا ہے نا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک تو اس وجہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ بورن دکھایا گیا کہ کتنی محبت تھی. زید کو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نہیں تھی, دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت تھی کہ انہوں نے پہلے کہا میں جانے نہیں دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر اپنے ابا اور چچا سب قربان میرے, میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا. میں تو اس معاملے پہ کیا ہوا کہ جو وہ حارث جو تھے وہ تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہیو یو گون کریزی, تمہیں کیا ہو گیا حارث؟ پہچان لیا تھا, 8 سال کے تھے, 8 سال کی عمر میں دیکھیں بہت لوگوں کی میموری اچھی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا زید کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم کیا ایک سلیو رہنا پسند کر رہے ہو؟ سلیو تمہیں پتہ ہے غلام کی لائف ہے جو تم یہاں گزار رہے ہو, اور تمہیں میں لینے آیا ہوں, اور تم ایک سلیوری سے ہٹ جاؤ گے, فری ہو جاؤ گے. تم یمن جاؤ گے, ایک انسان فری مارکیٹ میں ہر جگہ گھومے. اس کی دیکھیں اس زمانے میں ایک فرق تھا, سلیو میں اور ایک فری مین میں بہت فرق تھا. فری پیپل جو ہوتے نوبلز ہوتے تھے, اور جو غلام تھے ان کی حیثیت باہر آلے غلام کی اس زمانے کے اندر وہ حیثیت تھی. تو ان کے فادر ان کو کہہ رہے کیسے ہو تم سلیو بن کے رہنا چاہ رہے ہو, حالانکہ میں تمہیں لے کر آیا ہوں کہ تم اپنے ٹرائب میں واپس جاؤ, اپنے فادر کے ٹرائب کے اندر واپس جاؤ, تو وہاں پہ رہو. تو زید نے ان کو کیا کہا, زید نے کہا میں اپنی چوائس سے نہیں ہٹوں گا, میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر لیا ہے, اور میں نے ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں اب اس بات پہ چوز کروں گا, چاہے وہ آپ ہوں چاہے کوئی بھی ہو. میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال سے جانتا ہوں, مجھے ان سے محبت ہے, مجھے ان کی خصوصیات کہتے ہیں نا شمائل, اور ہم نے پڑھے تھے نا خصائص اور وہ تو ایک الگ ہی بات ہے, لیکن ایک کیریکٹر تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کہیں نہیں دیکھا, تو میں ان کے علاوہ کسی کو چوز نہیں کروں گا. اب یہ کیا ہوا کہ یہ سن کے یہ جو بول دیا انہوں نے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا, کعبے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کعبہ کے سامنے دیکھیں اگر کوئی اعلان ہو رہا ہے نا تو سب نے سننا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جو اس وقت انہوں نے کیا تھا, یعنی خالد بن ولید کے والد جو تھے ولید بن مغیرہ نے, انہوں نے ان کا کچھ پیسے ویسے نہیں دیے تھے, یا پھر ایک اور تھے صاحب, میرا خیال میں ان کا نام میں بھول گئی ہوں, خالد بن مغیرہ کا نام نہیں تھا, وہ کوئی اور تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے, تو اس نے کعبے کے آگے جا کے اس نے وہ نہیں کی تھی, یمنی نے آ کے پوری نظم سنا دی تھی, تو وہاں اعلان ہی کعبے کے سامنے ہوتا تھا. تو فوراً وہ آئے زید کا ہاتھ پکڑ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں, میں تم سب کے سامنے آج
یہ شہادت دیتا ہوں کہ زید جو ہے وہ اب غلام نہیں ہے، ہی از اے فری مین، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور آج سے میں اسے اپنا بیٹا اڈاپٹ کرتا ہوں، آج سے میں اسے بیٹا اڈاپٹ کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے وراثت لے گا اور میں اس کی وراثت لوں گا، یعنی ہی ول انہیرٹ فرام می اینڈ آئی ول انہیرٹ فرام یو. اینڈ اس کے بعد ان کا نام بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد پڑ گیا. یہ کس لیے کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں اندازہ تھا کہ ایک باپ آیا ہوا ہے اپنے بچے کو لینے کے لیے، اور اس کے لیے کتنا سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے نا وہ اپنے بچے کو، اور بچہ جانے سے انکار کر دے، اور باپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ تو غلام ہے، اس کی کیا قدر ہوگی وہاں. تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تو تھوڑا پیس کمفرٹ دینی تھی نا، تو انہوں نے فوراً جیسے ہی زید نے یہ بولا نا کہ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کرتا ہوں، انہوں نے فوراً حرم میں جا کے اعلان کر دیا کہ یہ اب سلیو ہی نہیں ہے، یہ فری مین ہو گیا، یہ مجھ سے انہیرٹ کرے گا، میں اس سے انہیرٹ کروں گا، اور اس کا نام زید بن محمد ہو گیا. تو آپ سوچیں وہ جو فادر جب واپس گئے ہوں گے تو ان کو ایٹ لیسٹ کمفرٹ تو ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا غلام نہیں ہے، اور انہوں نے انہیں آفر بھی کیا ہوگا کہ جب آپ ملنا آنا چاہو. ایسے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کرا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا زید جب سلیو تھے نا، ینگ ایجز میں شادیاں ہوتی تھیں، تو ان کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نینی نہیں تھی، آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آمنہ کی ایک وہ تھی، کیا کہتے ہیں، سلیو، ان کا نام تھا ام ایمن، ان سے شادی کرا دی تھی زید کی. ٹھیک ہے، ان سے ان کی شادی کراتی تھی، وہ بھی نینی تھی اور وہ بھی سلیو تھیں، اور حضرت زید بھی سلیو تھے. ان سے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا اسامہ بن زید. ٹھیک ہے، یہ ان کی سلیوری کی شادی ہے، سلیو کی سلیو سے ہی شادی ہوتی ہے اور فری کی فری سے ہی شادی ہوتی ہے. تو یہ ایک ان کی شادی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ 30 ایئرز گزرنے کے بعد ایک دفعہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں نا، انہیں پتہ چلا کہ زید اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بیٹے ہی نہیں ہیں. تب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ ان کے اڈاپٹڈ چائلڈ ہیں، اور وہ بھی تب پتہ چلا جب آیتیں اتری تھی سورہ احزاب کے اندر کہ تمہارے جو ہے نا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اندر کہا تھا کہ تمہارے کال یور چلڈرن بائی دیئر فادرز نیم، یعنی اس طرح جو اڈاپٹیشن کا رول ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اسلام میں، اس طرح سے کہ انہوں یہ بھی کہا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ the verse is کہ let your adopted children keep their family name، یعنی جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اپنے سر نیم وہی رکھیں گے. چلیں آپ نے اڈاپٹ کیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن سر نیم چینج نہیں ہوگا اڈاپٹیشن کے بعد بھی. ہم لوگ کیا بہت یہ ہوتا ہے نا، والد کا نام بدل دیتے ہیں، تو والد کا نام بدلا نہیں جائے گا، والد کا نام جو اوریجنل والد ہے وہی رہے گا. تو اس وقت پہ زید بن محمد سے چینج ہو کے وہ دوبارہ زید بن حارث ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے ان کو چینج کر دیا تھا ان کا نام. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ تو چھوٹے تھے نا جب اس وقت، کہتے ہیں مجھے اتنے سال بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کے اصلی بیٹے نہیں ہیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا ہے، دس از مور جسٹ دا سائٹ ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ پھر اپنی اولاد سے بھی زیادتی نہ ہو جائے نا. ٹھیک ہے، تو ان کا نام جو ہے زید بن حارث سے زید بن محمد ہو گیا تھا. اور یہ ہوا تھا جب ہوا ہے 5th ایئر آف ہجرہ میں، مدینہ میں جا کے سورہ احزاب جب آئی ہے نا، تب یہ حکم آیا تھا، اور اس کے بعد سے اڈاپٹیشن کا یہ والا رول آ گیا تھا کہ اپنے فادر کے نام آپ نے ویسے ہی رکھنے. ٹھیک ہے، حضرت زید کا میں نے آپ کو بتا دیا، ام ایمن سے ان کی شادی ہو گئی تھی، جو کہ پروفٹس مدر جو ہوتی ہیں، اور ان کی جو سلیو تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی نینی تھی، تو ان سے ان کی شادی کر دی تھی. اور ان کا وہ انہی کے گھر کے اندر نا ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا اسامہ بن زید. اور اسامہ بن زید بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز تھے. وہ نئے پیدا ہوئے تھے تو وہ سمجھے گھر کا بیبی نہیں ہوتا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی بیبیز کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ہی واز اے بیبی آف دا ہاؤس، یو نو. اچھا، اور جو ام ایمن تھی نا، وہ زید سے 20 ایئر اولڈ تھیں، 20 سال بڑی تھیں. آپ سوچیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے وقت وہ 7-8 سال کی تھیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں 15 سال، میرے خیال میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گیپ جو ہے وہ 15 سال کا ہے.
اور یہ جو ہیں یہ کتنے چھوٹے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ اندازہ لگا لیں 20 سال کا فرق ہے ان کا ان سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر بھی ان سے شادی کری تھی۔ تو جو اسامہ بن زید تھے ام ایمن سے تھے، اور یہ بہت لاڈلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایون کہتے ہیں جب صحابہ کرام کو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، تو وہ ان سے سفارشیں کرایا کرتے تھے، اسامہ بن زید سے، کہ کیونکہ یہ اتنے لاڈلے تھے، جیسے حسن حسین لاڈلے تھے، یہ ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ حب النبی، یعنی حب النبی ان کو کہا جاتا تھا۔ حب النبی، حب یعنی بلاوڈ، یعنی آگے اس میں کہا ہے دا پروفٹس بلاوڈ، سن آف پروفٹس بلاوڈ، یعنی ان کے فادر بھی اللہ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوڈ محبوب، اور ان کے بیٹے بھی پروفٹ حب النبی تھے، ان کا ٹائٹل ان کو یہ کہا گیا تھا، یعنی سب کہا کرتے تھے ان کو اس وقت کے تمام صحابہ ان کی محبت دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ فری مین ہو گئے، ہاں، حضرت زید بن حارث، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ ایک غلام رہے تھے، تو ان کی ایک غلام کی ایک چھاپ تھی ان کے اوپر، تو اس چھاپ کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک ان کی وہ جو تمام ان کے اوپر جو بھی کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر سے تمام وہ نکالنی تھی، ریموو آل دا ایلیمنٹس آف سلیوری جو ان کی لائف کے اندر حضرت زید کے اوپر جتنی بھی تھی، اس سب کو ریموو کرنے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو فری کرا نا، تو انہوں نے ان سے کہا تو میری کزن سے شادی کر لو۔ یہ کزن کون تھی؟ حضرت امیمہ، حضرت کہیں گے کیا، امیمہ حضور کی پھپھی تھی نا، ان کی بیٹی امیمہ، یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو پڑھ رہے تھے، ان کی بیٹی تھی جن کا نام ہے زید بنت جہش، ان سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی شادی کرا دی تھی، لیکن یہ شادی چلی نہیں تھی، یہ شادی اتنی نہیں چلی کیونکہ دونوں کے مجاز میں بہت فرق تھا، دونوں کا مجاز الگ الگ تھا، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، تو یہ طلاق ہو گئی تھی۔ اور یہ اس لیے بھی ہوئی تھی کہ 5th ایئر آف ہجرہ کے اندر نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کمانڈمنٹ آئی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از گونا میری، یعنی حضرت زید بنت یہ زینب بنت جہش، تو اللہ ہی نے ان کا نکاح پڑھایا، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی وٹنس نہیں تھا، اللہ ہی نے نکاح پڑھا دیا، ویسے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی وہ ہے جس کے اندر ایک نبی کی شادی ایک خاتون سے ہوئی ہے جس میں کوئی ویسے دنیاوی نکاح نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مینشن کرا کہ یہ ان کی بیگم بنے گی۔ تو یہ ان سے ختم ہونے کے بعد نا، حضرت زید سے ان کے ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دین ہی میرڈ، اچھا پھر ان جو حضرت زید ہیں انہوں نے ان سے ان کی ڈیورس ہو گئی، تو انہوں نے ایک اور قریشی خاتون سے شادی کری، قریشی خاتون سے شادی کری، تو اس کا یہ مطلب شو کرتا ہے ہمیں کہ یہ بھی شو کرتا ہے نا کہ ان قریش ایک معزز ٹرائب تھا، جب قریش ایک معزز ٹرائب تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھاپ جو ان کے اوپر ایک سلیو کی لگی ہوئی تھی، جو بھی لگی ہوئی تھی وہ ہٹانی تھی، تو وہ ہٹا دی زینب بنت جہش سے شادی کرا کے، لیکن وہ شادی نہیں چلی، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ ایک نوبل مین کی طرح بیہیو ہو کر یعنی سوسائٹی میں پہچانے گئے، اور پھر انہوں نے کسی قریشی خاتون سے بھی شادی کر لی۔ اچھا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ بلیسنگ کیا ہے زید بن حارث کی، کہ یہ ایک پہلے اور آخری، یہ از دا اونلی کمپینین جن کا نام قرآن کے اندر آیا، جن کو مینشن کیا گیا ہے قرآن کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، ایون حضرت ابو بکر کا نام نہیں آیا ہوا، ان کو ریفرنس سے مینشن کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابو بکر کا ذکر ہے، لیکن جن صحابی کا نام آیا وہ زید بنت حارث۔ یہ ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے نا، ان کا رتبہ شو کرنے کی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات ایک اور ان کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایسا اعتماد کرتے تھے، کہیں بھی ایکسپیڈیشن یا جنگیں ہوتی تھی نا، یہی انچارج بن کے جاتے تھے حضرت زید، کوئی بھی ہوگا کہیں بھی جا رہے ہیں، انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی چننا ہے کہ تم ایز اے کمانڈر لیڈ کرو گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 10 ٹائم یہ گئے ہیں ان ایکسپیڈیشن پہ، اور یہ کمانڈر ہی بن کے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ تھی ان کی جو لڑائی تھی وہ تھی جنگ موتا، جنگ موتا کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت اداس ہوئے تھے ان کی شہادت پہ. اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے ان کو ایز اے انچارج بنا کے بھیجا تھا، اور رومنس کے خلاف جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی اس کے اندر. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زید جو ہے وہ انچارج ہوں گے، اور اگر زید کو کچھ ہو جاتا ہے یعنی شہید ہو جاتے ہیں تو میرے کزن جعفر ابن ابو طالب یعنی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ہیں، وہ نیکسٹ ان کمانڈ ہوں گے. اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تیسرے صحابی عبداللہ ابن رواحہ ہیں، وہ کمانڈ سنبھالیں گے. تو یہ پوری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، تو انہوں نے سب کو بالکل صحیح انسٹرکشنز دے کے بھیجا تھا کہ اگر زید کو کچھ ہو گیا تو جعفر ہیں، جعفر کو کچھ ہوا تو عبداللہ ابن رواحہ. اور ہوا یہ کہ جنگ موتا کے اندر یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے. اب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تو پیچھے کون رہ گیا؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کسے کمانڈر بنائے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، 1 مہینہ ہوا تھا انہیں مسلمان. تو کہیں گے نیو کنورٹ تھے بھائی، بالکل آپ کہیں گے ڈیبیو آئے تھے وہ. تو لیکن آپ خالد بن ولید کا سورہ غزوہ احد کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے جیدار سولجر تھے. تو ادھر جو آرمی میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہ ایز اے انفینٹری آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ویل نون جنرل ہیں خالد بن ولید، آپ کمانڈ سنبھالیں. تو خالد بن ولید نے کمانڈ سنبھالی، اور پھر جب وہ کامیاب ہو کے آئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا تھا سیف اللہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان میں 3 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، تو کہتے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو سیڈ کہ ان کے 3 بہت بلیوڈ صحابہ اس میں چلے گئے. ایک تو کزن ہی چلے گئے، ایک اڈاپٹڈ سن چلے گئے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی بہت کیا کہتے ہیں ان سے کلوز تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اتنے کلوز تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کہتی ہیں کہ اگر زید زندہ ہوتے کیونکہ ان کا قرآن کے اندر یہ نام مینشن ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اگر زید زندہ ہوتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی، تو وہ یقیناً زید کو خلیفہ چن لیتے. یہ حضرت عائشہ نے کہا ہے، ان کی روایت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی اہمیت تھی حضرت زید کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کیا محبت کا رشتہ ہوگا، آپ سوچیں کہ ایک سلیو سے کیسی محبت کہ اپنا بیٹا بنا لیا، اور بیٹے کے بعد کزن سے شادی کرا لی، اور اس کے بعد ہر جگہ اسے لیڈر کمانڈر بنا کے بھیجا. اتنا ان کے اوپر ان کو وہ، اور اپنے گھر میں جب رکھا ہوا ہے تو آپ سوچیں گھر میں ہر کسی کو کوئی نہیں رکھ لیتا. کچھ تھا ہی نا زید کے اندر، اور کچھ تھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دونوں کی کیا کیمسٹری بنی الحمدللہ. پھر کہتے کہ جو حضرت اسامہ بن زید ہے نا، وہ بھی ایسے ہی چہیتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نیکسٹ ایکسپیڈیشن کے لیے جو بھی جنگ کے لیے جا رہے تھے، اس میں اسامہ کو کمانڈر بنا دیا کہ ہی واز کیا 17 سال کے تھے. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نوز نا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون کتنا ہے، تو انہوں نے اسامہ بن زید کو کیا کہتے ہیں کہا کہ اب جو بھی جنگ ہوگی اس میں اسامہ جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. بٹ اسی ٹائم پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصے میں ڈیتھ ہو گئی. اب یہ ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو فوجیں نکلی مدینہ سے. اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر خلیفہ ہو چکے تھے. اچھا، اب جب فوجیں نکلی ہیں، جیسے ہی مدینہ سے نکلنے لگیں تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان میں بحث چھڑ گئی. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان کیا بحث چھڑی؟ حضرت عمر نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ، ینگ لیڈ، یہ کیسے لیڈ کرے گا بھائی؟ اس کو تو کل کا کھیلتا ہوا بچہ آ گیا، اس کو کیا پتا جنگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو آپ اسے کیوں بھیج رہے ہیں خلیفہ؟ تو اس پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کیسے، وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین آئی پاسبلی ٹیک سم بڈی جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ہو، میں کیسے اسے ہٹا کے کسی اور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا تھا نا کہ وہ کمانڈ کریں گے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں کیسے ہمت کر لوں کہ نبی کا ایک احکام ہے، انہوں نے اسے کمانڈر بنایا ہے، میں ان کے احکام کے خلاف جا کے کہوں کہ نہیں اسامہ کو ہٹا دو، کسی اور کو کر لو. آئی کانٹ ڈو اٹ، میں ایسے نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو. تم عمر کیا ہیو یو گون میڈ کہ تمہارا سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی نے ان کو اپوائنٹ کرا ہے. ہاؤ کوڈ آئی چینج ہوم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹڈ. کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ بلیسنگس تھیں پروفٹ یہ ایک بلیسنگس تھیں زید کی اور ان کی اولاد کی، کہ کتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہ اتنا وہ تھا. اس پہ ایک اور بات بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے بھی اتنے ہی تھے ایج کے اندر جتنے اسامہ بن زید تھے. لیکن اسامہ بن زید کو تو سیلری زیادہ ملا کرتی تھی اس زمانے میں جب حضرت عمر کی خلافت تھی.
تو اس پہ نا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے جا کے اپنے ابا کو کہا کہ اے ابا مجھے یہ بتائیں، میں اور اسامہ تو سیم ٹائپ کا کام کرتے ہیں، سیم رینکنگ سب، ان کو سیلری کیوں زیادہ دیتے ہیں آپ، مجھے کیوں نہیں دیتے اتنی سیلری؟ وائی یو آر پیئنگ ہم مور، ان کی تو میری جتنی ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا یہ اس لیے کہ وہ بلوڈ تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جملہ لکھا ہے بیکاز ہی واز مور بلوڈ ٹو میسنجر آف اللہ دین یو، یعنی اگر تمہیں کمپیئر کیا جائے تو وہ اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ عزیز تھے حضرت اسامہ، کیونکہ ان کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ وہ نبی کو عزیز تھے اس لیے ان کی سیلری بھی عزیز ہے، اور ان کے جو فادر تھے یعنی اسامہ کے باپ وہ اللہ کے نبی کو محبوب تھے مجھ سے زیادہ، یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے اسامہ سے کمپیئر کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے زید بن حارث سے کمپیئر کیا، اور یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ اسامہ عبداللہ تم سے زیادہ چہیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، حب النبی کہا تھا نا، اور میرا اگر تم کمپیئر کرو تو جو زید بن حارث تھے وہ زیادہ محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مقابلے میں، تو اس وجہ سے ان کی سیلری زیادہ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی آپ سوچیں، ایک غلام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکمت ہوگی، کہاں سے وہ کہاں آئے، کیسے اغوا ہو گئے، کس طرح، اور کیا اللہ نے ان کو رتبہ دیا، کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا۔ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہ ان کے گھر کے رہنے والوں لوگوں کے برابر ان کا رتبہ ہو گیا، ان کو ان کی اولاد جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رتبہ دے دیا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے زید بن حارث کی، وہ ہم بتائیں کہ ماشاءاللہ کیا نوبل کیریکٹر تھا ان کا، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے، تو ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا وہ مقام دے دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپینینز کے اندر آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سننا پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں ایسی باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں، میں نے پہلے پڑھی ہے لائف پہ، لیکن اب میں اتنا ڈیپ پڑھ رہی ہوں، اتنا زیادہ میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یار کیا کیا چیزیں ہیں، کیا نبی کے صحابہ کیا تھے، نبی کے صحابہ کیا تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو اتنا سا کر کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ بس اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اتباع سنہ کی توفیق دے دے، اور ہمیں صدیقین، صالحین، شہداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر پہنچا دیجئے، اور آپ ہم سے خوش ہو جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ لاسٹ ایونٹس تھے جس کے اندر لاسٹ کچھ ہم نے بیفور پروفٹ ہوڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ ایونٹ تھے جو ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں، ہسٹورین سے اور سیرہ سے پتہ چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیریز کے اندر جو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے اس کے اندر ہم وحی اور ان چیزوں پہ شروع ہوں گے، تو پھر اس کے بعد ہمارا پورا مکہ کا وہ دور شروع ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروفٹ ہوڈ آئی اور انہیں کیسا غار ہرا، وہ سارے انشاءاللہ انسیڈنٹس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے لوگوں سے شیئر کریں۔ تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو اتباع رسول کی توفیق عطا فرما لے، اور اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا جلوہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا لا لا